अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आज इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ के अदालती फैसले पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस किस्म का भयानक मंजर और खिलवाड़ पहले देखने में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया, और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए, और किस तरह 3 मेंबर बेंच जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा हेड कर रहे थे उनके फैसले को खत्म किया गया। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। ये जो आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है और कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, इस बारे में हुकूमती कोलिशन है उसकी आज एक ठोस शक्ल सामने आनी चाहिए। एक तरफ ऐवान वज़ीर आज़म में पीडीएम के बड़े फैसलों में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ इन जमातों के बाज़ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शहरों में इदारों को अपने निशाने पर लिए रखा। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। ब्रदर जजेस जो फैसला नहीं मान रहे बल्कि उस पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे वन मैन शो ना मंजूर। अदलिया की जो इज्जत होती है वो इसलिए होती है कि अदलिया के फैसलों में इंसाफ हो। आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। आपने तो खुद ही अपने फैसलों से बता दिया कि आपके फैसले जानिबदाराना। फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दिल में खौफ था कि मेरी नाइंसाफी खुल के सामने आ जाएगी। किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में इनमें इतना शर्म नहीं है। पूरे पाकिस्तान को लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का अदारा है। साबिक एस्टैब्लिशमेंट मानता है कि हमने आइन पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा। तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे। कहां थे आप? कहां था आपका सुओ मोटो? ये इलेक्शन जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। इस मुल्क में बदअमनी और अनारकी के 2 सोर्सेज हैं, एक साबिका हुक्मरान जमात और एक सुप्रीम कोर्ट, जो जब वो चाहता है वो आइन को रोंद कर गुजर जाता है। अदलिया तो आजाद हो गई है, अदल अभी भी कैद है। सो देयर इज अनदर मैसिव यूसरपेशन ऑफ अथॉरिटी। जो इदारा ये अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है वो तो अब बिटरली डिवाइडेड है। जो जजमेंट्स उन्होंने रियासत के दूसरे इदारों के बारे में दी हैं उसका अपने ऊपर भी इतलाक कर। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज इस फैसले से मुत्तफिक हैं? 1-2 की बात मैंने सुना, कई जज ऐसे हैं जो मुत्तफिक नहीं इस फैसले से। तो कैसे अवाम को आप ऐसे फैसले को मुत्तफिक करेंगे? आसार यही लग रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद मुकर्रर वक्त पर यानी अक्टूबर में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का तो ख्वाह है, लेकिन तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी मई में हों। पंजाब की सतह तक इमरान खान कल से पार्टी टिकट्स की तकसीम का अमल शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की भी हिदायत कर दी है। असद उमर के मुताबिक इमरान खान ईद उल फितर के बाद जलसे करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करने वाले वज़रा के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी, जबकि पोलिंग मुकर्रर तारीख यानी 14 मई बरोज़ इतवार होगी। सवाल यह है कि सियासी जमातें अदालतों से निकलकर अवाम में जाने से क्यों कतरा रही हैं? मुज़ाकरात की बात तो सब करते हैं, लेकिन पहल क्यों कोई नहीं करता? अदलिया की तकसीम, मर्जी का बेंच, मर्जी का फैसला, मार्शल लॉ और इमरजेंसी की बातें क्यों हो रही हैं? और तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान के डूबने का मतलब क्या है? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। हबीब साहब, वफाकी काबीना तरह से आला तरीन अदालत के फैसले को मुस्तरद किया, और फिर हमने देखा कि असम्बली के फ्लोर पर रहनुमाओं की जानिब से जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई आला तरीन अदलिया के लिए और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए, क्या इसे हम सिविल नाफरमानी समझें? देखिए, नाफरमानी तक नौबत नहीं पहुंची। ये कोई भी सियासतदान हो उसको ये हक हासिल होता है कि जब कोई ऐसा अदालती फैसला जिसके कोई सियासी नताइज पैदा हो रहे हों, खाद बराह रास्त या बिलवास्ता, तो फिर उस पर वो तबसरा भी करता है। और वैसे भी जब अदालती फैसला लिख कर खुली अदालत में सुना दिया जाए और उसके बाद फिर लोगों के हाथ में चला जाए,
تو اس کے اوپر ایک فیئر کمنٹ کی حد تک بات ضرور ہونی چاہیے اور ہوتی بھی رہتی ہے. تو اس الیکشن اس فیصلے کے نتیجے میں جو کل آیا، چونکہ الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں اور اس کے بعد کے پی میں بھی، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اور ظاہر ہے پی ڈی ایم اس میں ان لوگوں کا سب سے بڑا گروہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوئے تو اس کے سیاسی مفادات کو زک پہنچے گی. جب سیاسی مفادات کو زک پہنچنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی ساری پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی درجے میں اپنی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے جو بیانات ہیں ان کے ذریعے کم از کم ریکارڈ کو درست رکھیں، تاریخ میں اپنی جگہ بنا لیں. اسی طرح اسمبلی میں جا کے جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اسمبلیوں میں آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں یا شاید وہ کہیں ٹینٹ اماؤنٹ ہے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال کسی بھی عدالتی فیصلے پر بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ہاں لیکن ابیب صاحب چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کل کے عدالتی فیصلے کے بعد حکومتی صفوں سے مسلسل اس حوالے سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. وزراء کی جانب سے اسمبلی کے فلور پر بھی کھڑے ہو کر عدلیہ پر، معزز جج صاحبان پر تنقید کی جا رہی ہے. اسی پر اب ہم بات کریں گے. وزیر اعظم کے مشیر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کائرہ صاحب، 7 اپریل 2022 کو اسی بینچ کے جو تین معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے خان صاحب کو گھر بھیجا تھا. تب تو آپ سب لوگوں کی جانب سے اس فیصلے کو قانون کی، انصاف کی فتح قرار دیا جا رہا تھا. اب جب یہی 3 جج صاحبان الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دے رہے ہیں تو ان پر الزامات کی بارش کر دی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، عدالت اچھے فیصلے دے گی تو بالکل لوگ اس کی تعریف کریں گے، اور غلط فیصلے دے گی یا خراب فیصلے دے گی تو پھر لوگ اس پہ اعتراض کریں گے. یہ نیچرل عمل ہے. جو کچھ جس فیصلے کا آپ ذکر فرما رہی ہیں، اس وقت جو ڈپٹی سپیکر نے کیا، جو اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا اور جو صدر نے کیا، اگر وہ ملک کے مفاد میں تھا تو ہونے دیتے. اگر ہم پہ احسان کیا تو نہ کرتے. کہہ صاحب ملک کا اور مفاد یا آئین کے اگر مطابق؟ نہیں سر، ملک کا مفاد، آئین کی بات بھی تھی اور ملک کا مفاد بھی تھا. آئین کا مفاد ملک کا مفاد ہی ہے. آئین ملک سے ماورا تو نہیں ہے نا. تو گزارش یہ ہے کہ جو کچھ وہ فیصلہ تھا وہ ایک ذمہ داری تھی جو ادا کی گئی. بالکل ہمیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے، آئندہ بھی کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ فیصلہ ہم نے دیا تھا تو اس کو اچھا سمجھا گیا تھا، اور کیا فیصلہ اپنے دنوں تھا، بربادی کی داستان لکھنی تھی لکھ لیتے. اچھا کائرہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ تو اصولی طور پہ آپ کے خلاف ہے ہی نہیں، جس پہ آپ کی طرف سے یا آپ کے اتحادیوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ ایک صوبے میں الیکشن کا کوشچن ہے جس کا جواب ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے. دستور سے ڈیویشن کا تاثر تو آپ لوگ دے رہے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک جماعت گئی الیکشن کے سپریم کورٹ کے پاس، اور اس کے جواب میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا، اس جماعت کو بلا لیا. اس جماعت کو تو کھڑا کر کے آپ بینچ کے سامنے موقع دیتے ہیں کہ آپ غلط فگر دے کے، میں بڑے ذمہ داری سے غلط فگر دے کے عدالت کو، اس اسد عمر صاحب نے وہاں پہ، اور وہاں آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ آؤ بھی آپ بات کرو. اور دوسری طرف ان سیاسی جماعتوں کے، کیا ہم اس ملک کے سیاسی سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ الیکشن ہوں گے تو کیا ہمارے اس پہ سٹیکس نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر سیاسی فضا اگر خراب ہوتی ہے تو ہم اس کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ سو ہم نے جا کے کہا کہ جناب آپ یہ کیس سن رہے ہیں، آپ سب کی باتیں سن رہے ہیں، ہماری بھی یہ گزارش ہے کہ ہم بھی اس کے سٹیک ہولڈر ہیں، ہماری بھی گزارش سن لیں. کائرہ صاحب، آپ ایک اتحادی حکومت ہے اور آپ کو ریپرزینٹ اٹارنی جنرل کر رہے تھے. اٹارنی جنرل آپ ہی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. سر، اٹارنی جنرل گورنمنٹ کی ایک پوزیشن کر رہے تھے. میں پارٹی ہوں، میں وہاں پہ پیپلز پارٹی کا موقف لے کے گیا تھا. کل کے الیکشن میں نے اتحاد میں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا میرا موقف تھا. مسلم لیگ اپنے طور پہ گئی تھی، جے یو آئی اپنے طور پہ گئی تھی. گورنمنٹ کا موقف ٹھیک ہے اٹارنی جنرل دے رہے تھے، الیکشن کمیشن کا موقف الیکشن کمیشن کے وکیل دے رہے تھے، لیکن ہمیں تو ٹوٹل اگنور کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ آپ کو بعد میں سنیں گے، یہ کہا گیا عدالت کے اندر بڑا واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس سے کہہ رہا ہوں، یہ کہا گیا کہ آپ کی بات سنیں گے. جب یہ کہا گیا کہ جناب آپ ذرا اس کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو بات کر لیں، آپ کے جو 4-3 کے فیصلے کا ایشو ہے اس کو پہلے جوڈیشل طریقے سے آپ ریزالو کر لیں، تب جا کے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہے. اگر عدالت 4-3 کے فیصلے سے ایگری کر لیتی تو یہ سارا مقدمہ ہی نہیں بنتا تھا. اب ذرا غور کیجئے، اس پہ کہا گیا اچھا اس کو بعد میں سنیں گے. کسی نے سنا؟
آنسر از نو. یہ بات کہ ڈیفنس فورسز کی طرف سے کہا گیا تھا اور انہوں نے وہاں کورٹ میں آ کے بھی کہا کہ جناب ہم آپ کو ایک بریفنگ دینا چاہتے ہیں, انہیں کہا گیا کہ آپ لکھ کے دے دیں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لکھ کے دے دیتے ہیں, اور کورٹ میں کہا گیا جج صاحبان کی طرف سے کہ ہم آپ سے سوال ریز کریں گے اور ان سوالوں کے جواب میں اگر کوئی بہت سینسٹیو انفارمیشن ہوئی تو نہ ریویل کیجیے گا, لیکن ہم آپ سے جنرلی سوال پوچھ کے تو آپ سے باتیں پوچھ لیں گے. انہوں نے اس سے پہلے کہ ان کا کوئی جواب آتا, وہ سیلڈ انفارمیشن آتی, کوئی سوال فریم ہوتے, کوئی ہمارے وکلاء بھی اس کا جواب دے پاتے یا اٹارنی جنرل اس کے اوپر کوئی بات کر پاتے, وہ آرگومنٹ کلوز کر دیا گیا. اگلے دن وہ ڈاکومنٹ آیا, جج صاحبان نے پڑھا نہیں پڑھا ہمیں تو نہیں پتا. اچھا, پڑھنے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جناب ایک 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جو آپ دے رہے ہیں, اس سے پہلے ایک 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں دیا گیا, وہ بھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جو آپ نے دیا تھا. اس سے پہلے 2 ججز کو ملا کے وہ 4-3 کا فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ کے ججز نے ہی کہا تھا. اب ہمارے سامنے تو 3-4 فیصلے ہیں اور سارے ہی عدلیہ کے ہیں, سارے ہی سپریم کورٹ کے ہیں, ہم کیا کریں؟ اگلی ایک چھوٹی سی گزارش اور کر لوں. اگلی گزارش ایک اور ہے. سوال یہ ہے کہ فیصلے آپ نے کر دیے, کہا گیا کہ سرکولر کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اوکے, پھر آپ نے اپنی ججمنٹ میں اس کا ذکر کر دیا. اگر وہ پہلے ہی ایڈریس ہو گیا تھا تو آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ذکر کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے, جو آبجیکشن ریز کیا گیا تھا کہ جناب آپ اس فیصلے کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ایڈریس کر سکتے ہیں, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں. آپ نے 6 رکنی بینچ بنایا اور 5 منٹ کے اندر اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مانا, پھر اس کے ایک بڑا بینچ بنا کے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. اگر آپ نے اس کو مانا اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیصلہ آنے تک وہ ان پلیس تھا. قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ اگر وہ ان پلیس تھا تو پھر آپ کے اس بینچ کو تو انہوں نے کہا تھا کہ مت سنیں, اس بینچ کو روک دیں, پھر میں کیا کروں؟ قاری صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ کو کچھ ججز سے, حکومت بڑی کھل کے کہہ رہی ہے, آپ بھی کھل کے کہہ رہے ہیں, آپ کو کچھ ججز سے اس انصاف کی توقع ہے جو آپ کو چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ دراصل خدا نخواستہ اس طرح کا انصاف کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے. اچھا, میرا ایشو نہیں ہے جی, میرا ایشو تو بڑا سمپل ہے. میں یہ کہتا ہوں اور پاکستان کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے میجورٹی سیاسی فیصلے ایک ہی بینچ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اور اس کے میجورٹی بینیفٹ ایک ہی جماعت کو جا رہے ہیں, تو باقی بینچز کو بھی شامل کر لیجیے. صاحب اس کی حکومت چلی گئی جس بات کی آپ بات کریں. ارے بھائی, پی ٹی آئی کی حکومت اسی بینچ کے ذریعے گئی. نہیں, اس بینچ کے ذریعے نہیں گئی. پی ٹی آئی کی حکومت اپنے غیر آئینی عمل کی وجہ سے گئی. فیصلہ تو اسی بینچ نے دیا تھا نا قائدہ صاحب. واپس لے لیں. میں چھوڑیے جی, میں آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اس کو احسان کے طور پہ مت گنوائیے. یہ اس بینچ نے فیصلہ کیا تھا. بھئی آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن آئی تھی, ملک کے اوپر ایک جلغار ہوئی تھی, یو ور ڈیوٹی باؤنڈ. آپ نے فیصلہ کیا, بڑا اچھا کیا. ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ میری یہ رائے ہے اور آپ بھی ذرا غور کیجئے. ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے جناب آپ پہ بہت سارے سوالات ہیں, آپ کے ساتھی ججز پہ سوالات ہیں, درست ہیں غلط ہیں اس کو ایک طرف رکھیے, آپ مہربانی کیجئے آپ فل کوٹ کر لیجئے. فل کوٹ نہیں تو الٹیمیٹلی ہم نے اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا جی آپ لارجر بینچ بنا لیجئے, تاکہ یہ جو تاثر ہے, اگر لارجر بینچ بن کے یہی فیصلہ آ جاتا تو آج اس پہ کوئی اعتراض اٹھا سکتا. اچھا قائدہ صاحب چلیں, یہ تو قانونی بحث ہے نا. مسئلہ میری ٹھہر جائیے, یہ عظما ٹھہری نہیں, آپ نے سوال جو چھیڑا, آپ نے سوال قانونی کیا تو قانونی بحث ہی ہونی ہے نا. اب اس پہ حساب کی بحث تو نہیں ہوگی. جی سوال یہ ہے کہ جسٹس صاحب کو یا چیف جسٹس صاحب, قابل احترام چیف جسٹس صاحب کو آخر اس پہ کیا امر مانے تھا کہ کیوں یہ سوال نہیں مانا گیا. وہ سوال جو ہم بھی کہہ رہے تھے, وہ سوال جو صرف بار بھی کہہ رہی تھی, اور بینچ کے اندر سے ججز نے کہا. جب آپ کے ساتھی ججز کہہ رہے ہیں اور آپ کا بینچ 9 سے 7, 7 سے 5, 5 سے 3 ہوتا ہے, آپ کے ججز آپ کو کہتے ہیں, آپ کے خلاف فیصلے آتے ہیں, تو کیوں نہ آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے فل کوٹ کر لیتے تاکہ یہ سوال کھڑے نہ ہوتے. اور آج اگر ہم اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں تو آپ میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہے.
تو یہ زیادتی ختم ہو جاتی. اچھا قیرا صاحب اب یہی مطالبہ کر رہے تھے نا. سیاسی کیا جماعتیں حکومت پھر آئندہ اور پیپلز پارٹی بھی آئندہ جب جائے گی کورٹ میں اور کہے گی کہ آپ فل کورٹ بنائیں، کیونکہ پہلے سے ارینجمنٹ ہوگی، پہلے سے یہ پتا ہوگا کہ فلاں 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 جج خدا نخواستہ حاکم بدہن کہ وہ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں. دیکھیے بات طبیب صاحب میری مرضی کا فیصلہ کرنے کی نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ کر لیں. تو فل کورٹ میں مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کون میرے خلاف کون میرے حق میں ہے. یہ تو ایشو نہیں ہے. بہت سارے جج صاحبان جو اس بینچ کے خلاف فیصلے دیتے رہے، ان کے ساتھ حق میں بھی دیتے رہے. یہ ایشو نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نزاع کو مکانے کا، ایک نزاع کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. اچھا میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں، چل چھوڑیے عدلیت سے سوال نہیں کرتے، آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے دونوں کہ یہ جو ایک ضد بن گئی کہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں، عمران خان نے کہا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے 5 کی بجائے اگر فل کورٹ ہو جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. وہ بھی کہہ رہے تھے کر لیں، آپ کے جج کہہ رہے ہیں کر لیں. کیوں نہ کیا جائے؟ کیا ضد ہے کوئی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی لاجیکل ریزن دے دیں مجھے آپ. اس کے جواب میں آپ سے ایک سوال کروں قیرا صاحب، اس کے جواب میں میں آپ سے ایک سوال کروں. نہیں قیرا صاحب سوال کے جواب میں سوال نہیں ہوتا. قیرا صاحب آپ مہمان ہیں، آپ سیاستدان ہیں، میں ایک اینکر ہوں، میرا کام سوال پوچھنا ہے، جواب دینا نہیں ہے. میرا کام جواب دینا نہیں ہے، میرا کام ہی سوال پوچھنا ہے. قیرا صاحب اب میرا اس کے جواب میں میرا ایک سوال سن لیں پلیز. آپ سے اپنا سوال نہیں میں قانونی باتوں کو اس طرح سے نہیں جانتی، میں قانونی باتوں کو اس طرح سے نہیں جانتی، لیکن میں ایک سوال، حبیب صاحب پلیز مجھے موقع دیجیے گا، حبیب صاحب مجھے موقع دیجیے گا، حبیب صاحب مجھے موقع دیجیے گا. وجہ نزاع کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی وجہ نزاع تو ہے کہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں، الیکشن سے راہ فرار کیوں ہے؟ سیاسی جماعتیں تو الیکشن سے نہیں بھاگتی. سوال سن نہیں رہا جی، میں آپ کا سوال سنا نہیں ہے جی. آپ نے پہلے میرا جواب دینا ہے، پھر میں آپ کے سوال کو لیتا ہوں. الیکشن کی بات آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. آپ کا نہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے، اتنا غصے میں نہیں آنا. الیکشن کی بات سنتے نہیں ہیں. الیکشن کی بات میں نے سن لیا. الیکشن کی بات الیکشن کمیشن نے سنی ہے. نہیں میں نے سنا تھا، میں نے صرف آپ کو یہ اظہار کرایا کہ آپ بھی اس حد تک ہاں ایسے ہی جان بوجھ کے کیا، اور میں نے آن ایئر کیا، کوئی میں نے چھپ کے نہیں کیا کسی جگہ. اس لیے کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی جب اپنا سوال ریز کرتے ہیں تو آپ اس سوال کو سٹریس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. میں اس دن کورٹ میں بیٹھا تھا تو اٹارنی جنرل صاحب کھڑے ہو کے اپنا آرگومنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور 3 جج صاحب کا بینچ تھا. جج صاحبان ایک سوال ختم کرتے تھے، دوسرے جج صاحب پکڑ لیتے تھے، دوسرے سے تیسرے پکڑ لیتے تھے، اور لمبا آرگومنٹ، پورا ایک آرگیو کرتے، سوال نہیں، ایک آرگیو کرتے تھے. اور میں حیران تھا کہ میں تو خیر قانون کا طالب علم نہیں ہوں اس طرح، میں تو پریکٹیشنر نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، لیکن سنتے تھے کہ جج نہیں بولتے، وکیل بولتے ہیں. وہاں سن رہے تھے کہ وکیل بولنا چاہتا ہے اور جج صاحبان اس پہ کمنٹس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا فلاں پیج پڑھیں، فلاں پیرا پڑھیں. یہ کام تو وکیل کا ہوتا ہے جی. وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا مقدمہ، اپنا تھیسس کھڑا کرنا ہوتا ہے، پھر دوسرے نے اپنا مقدمہ کھڑا کرنا ہے، جج نے تو سن کے فیصلہ دینا ہے. آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کو سوال کرنے چاہیے. جب آپ اپنے اوپینین اورینٹڈ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ حق ہوتا ہے، ہم آپ سے بھی اپنا سوال صاحب یہ بتائیے کہ دستور تو اوپینین کا تابع نہیں ہے نا. ہمارا دستور تو سیدھا بتاتا ہے کہ کیا جب ایک اسمبلی ٹوٹ جائے. قاری صاحب آپ کی پوری جدوجہد دراصل دستور کی بقا کے لیے رہی ہے، اور ہم نے آپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے دستور کے لیے. آج جب 90 دن کی الیکشن کا سوال آتا ہے، حق رائے دہی کا سوال آتا ہے، تو آخر کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے کہ 90 دن کو پھیلا کے 150 دنوں پہ یا 200 دنوں پہ لے جایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 90 دن کا بہت میں نے منتر سنا ہے. یقیناً یہ آئینی تقاضا ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن آئین ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ٹائم باؤنڈ کوئی کام اگر ٹائم پہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بعد میں ہو جاتا ہے، تو میئرلی ٹائم کی بنیاد پہ اس کو غلطی نہیں کہا جا سکتا، اس کو انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہا جا سکتا. حبیب صاحب گزارش یہ ہے، ہم آج بھی 90 دن کی بات کر رہے ہیں. اگر 30 تاریخ کو بھی الیکشن ہوتا تو 90 دن سے تو آگے ہی ہوتا جا کے. جی خیبر پختونخوا کے اندر تو 90 دن سے آگے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں تو عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ابھی تک. وہاں بھی تو 90 دن ہونے تھے، 90 دن تو نہیں ہو رہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ 90 دن اس لیے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ہیمر کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائیں، یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے
کہ کیا فوج نے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے یہ کہا کہ ہمارے پاس فورسز اس وقت اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ ہم مردم شماری کے عمل میں پورے ملک کے اندر اپنی فورس کو لگائے ہوئے ہیں؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اس بات کو غور کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج ہے؟ مردم شماری ہو رہی ہے. اس بات سے لگتا ہے کہ جب 8 اکتوبر جس کی ڈیٹ آپ کے خیال میں قابل قبول ہے، آپ 8 اکتوبر کو فوج کو کسی اور کام میں لگائیں گے، اسے پولیو کی کوئی کیمپین شروع کریں گے اور کہیں گے اب چونکہ پولیو کی کیمپین شروع ہو چکی ہے یا اب ہمیں ٹڈی دل سے نمٹنا ہے، اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، اچھا، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو جو مردم شماری کا عمل ہے یہ ہماری حکومت نے آ کے فیصلہ کیا تو آپ کی بات درست. اگر ہماری حکومت آنے سے پہلے 2022 میں اس وقت سیاسی جماعتوں، صوبوں کی حکومتوں اور پاکستان کی مختلف فیڈریٹنگ یونٹس کے مطالبے پہ 10 سال کے بعد ہونے والی مردم شماری کو 7 سال کے بعد کرانے کا فیصلہ عمران خان کرتے ہیں اور وہاں پہ CCI میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہماری حکومت آنے سے پہلے اس کا شیڈول اناؤنس ہوتا ہے اور اس کی پریپریشن شروع ہوتی ہے. لیکن اس وقت معروضی حالات اور تھے نا قائرہ صاحب. پھر آپ کا اس وقت نہیں، پھر آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ اس حکومت کو اس شیڈول کو نہیں چلانا چاہیے. اس وقت تک جب تک مردم شماری شروع ہوئی الیکشن کا عمل شروع نہیں ہوا تھا، الیکشن کی ابھی باتیں نہیں ہو رہی تھی. مردم شماری اس سے پہلے شروع ہوئی. مردم شماری صرف گھر جب آتا ہے نا ٹیم اس دن نہیں شروع ہوتی، مردم شماری اس سے کئی مہینے پہلے شروع ہوتی ہے، اس کی پریپریشنز ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی مردم شماری ہم نے کو بدنیتی سے شروع کرا دی ہے، یہ تو ابھی پنجاب اسمبلی انٹیکٹ تھی تو مردم شماری کا عمل شروع ہوا تھا. اچھا قائرہ صاحب چلیے نیت کی بات تو ہم کیا عرض کر سکتے ہیں، لیکن کل آپ ایک نیا شروع کر دیں کام. میں بتاتا ہوں. اچھا آپ کا بڑا اچھا سوال تھا وہ رہ گیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کوئی اور کام اس میں بھی فوج مدد کرتی ہے، لیکن یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جس کے اوپر پاکستان کے الیکشن کا انحصار ہے، کیونکہ اسی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں عمران خان صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے انتخاب سے قبل اس ملک کے اندر مردم شماری کرا کے صوبوں کے تحفظ دور کر کے فاٹا کے تحفظ دور کر کے نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہوں گے. یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا اور اگر اس کے تحت ہم کر رہے ہیں، اب اس بات کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، ایک ہے جیت ہار کا فیصلہ. آج کل ہم کر یہی رہے ہیں، عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے، اسمبلیوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، میڈیا میں بھی ہم پروگراموں میں بیٹھ کے بھی یہی کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو چت کرنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اس کو آرگو کر کے نا رستہ نکالتے ہیں. میرا سوال سمپل یہ ہے، ساری قوم سے یہ ہے، ہماری نیتوں پہ آپ کو شک ہے کہ جی ہم 8 کو بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی. فوج اگر آپ کی نیتوں پر شک بالکل نہیں ہے قائرہ صاحب، لیکن جو حالات ہم نے ماضی میں دیکھے ان حالات کی وجہ سے ہمیں شک ہے. نہیں دیکھیں نا، عرض یہ ہے کہ اس مردم شماری کے عمل کو میں نے کہا، اور یہی ہے نا کہ ہم اپنے سوال کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کے آگے کوئی جواب سننا ہی نہیں ہے. میں بھی ریڈی نہیں ہوں، آپ بھی ریڈی نہیں ہیں، قوم بھی اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے آرگومنٹ کے ساتھ چپٹ جانا ہے، اس کے مخالف آرگومنٹ کے لیے اپنا دماغ بھی نہیں کھولنا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مردم شماری کا عمل ہم نے شروع نہیں کرایا تھا، یہ عمران خان صاحب نے اس کی ٹارگٹ دی تھی. آپ لوگ بھی تو اپنے مخالفین کے لیے کے آرگومنٹس کے لیے دماغ اور دل نہیں کھول رہے نا. آپ لوگ اپنا دل بڑا کر لینا. کبھی جب بھی گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا تو قائرہ صاحب فیصلہ ہمیشہ گھر کے بڑے کرواتے ہیں. اس وقت بڑے آپ ہیں. آپ تو میرے لفظ مجھ پہ پھینک رہی ہیں. میں نے تو اس کو اقرار کیا کہ ہماری طرف بھی یہی ہو رہا ہے. میں نے تو یہ کہا، میں نے آپ پہ صرف نہیں کہا، میں نے باقی قوم کو نہیں، پہلے میں نے اپنے آپ کو کہا. سو عرض یہ ہے کہ یہ ایک جنرل فضا ہے، ایسی صورتحال ہے. اب عرض یہ ہے کرنا کیا ہے. الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں، پنجاب کے بعد اگلا الیکشن مہینے بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد KP میں. ہم الیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی تھی کہ اسمبلیاں چل نہیں رہی یا حکومتیں نہیں چل رہی. پنجاب کے چیف منسٹر تو بیچارے کہتے رہے پہلے بھی بعد میں بھی، حبیب صاحب جانتے ہیں اس کو، وہ تو کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ تو بعد میں بھی کہتے رہے یہ غلط کرایا گیا. قائرہ صاحب اس کا بھی ایک فارمولا ہے حبیب صاحب کے پاس. ایک بریک ہم لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک. قائرہ صاحب معذرت، ایک چھوٹی سی بریک مجھے لے دیا. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو حبیب صاحب سے اس فارمولا بھی لیتے ہیں. حبیب صاحب کے پاس بڑا اچھا فارمولا ہے، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، یقیناً آپ مشورہ دے سکتے ہیں وزیر اعظم کو. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले कमर जमान कायरा साहब 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे थे। जी कायरा साहब। देखिए, मैं सिंपल अर्ज ये कर रहा था, वो आर्गूमेंट ही कहीं और चला जाता है कि इस सारे अमल से बुनियादी तौर पे हासिल ये है कि एक तो लोगों का मैंडेट लिया जाए, फ्रेश मैंडेट लेके, और फिर ये बेयकीनी या इस वक्त जो एक फ्रस्ट्रेशन सी है, सियासी बेचैनी है, इसका ख़ात्मा हो और मुल्क में एक ठहराव आ सके, सियासी ठहराव और फिर मौची ठहराव आए। ये एक थीसिस है हमारा। इस लड़ाई में अगर आप आज इलेक्शन होता है, महीने बाद एक दूसरे सूबे का इलेक्शन होता है, और फिर 2-3 महीने के बाद जो जनरल इलेक्शन होता है, तो जिस दिन फ़र्ज़ करें पंजाब का इलेक्शन होता है तो दो नतीजे निकलते हैं, खान साहब जीतेंगे या हम जीतेंगे। खान साहब जीत जाते हैं तो वो तो फौरी तौर पे उस लड़ाई का आगाज़ कर देंगे जिसके लिए उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी कि मैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालूं और इस निज़ाम को फिर दोबारा गिराऊं। तो क्या उससे ठहराव आ जाएगा? बल्कि इससे तनाव की एक और नई कैफियत, एक और नई लहर छिड़ेगी। तो कायरा साहब 8 अक्टूबर को क्या गारंटी है कि आप इलेक्शन करवाएंगे? बड़ी आला बात। मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही है, रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा कि मैं अर्ली इलेक्शन के भी हक में नहीं हूं और डिलेड इलेक्शन भी किसी सूरत में कबूल नहीं करूंगा। यानी 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो, यानी अक्टूबर की जो डेट है 8 तो वो दी गई थी ना, 8 से ऑनवर्ड, यानी अक्टूबर से ऑनवर्ड जो नेचुरल डेट है वो अक्टूबर की डेट है। वो 8 होगी या 10 होगी या 6 होगी। अच्छा, जो क्योंकि 17 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व हो तो 17 अक्टूबर से पहले इलेक्शन होने हैं। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि अगर ऐसी सूरत बन जाए कि जिसमें 2 सूबों की असम्बलियों के इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन हो के ये असम्बलियां हल्फ ना उठाएं एक दरमियानी सूरत में, और हल्फ ना उठाएं, और उसके बाद जब आपकी तारीख के मुताबिक हो तो इलेक्शन आ जाए, 8 अक्टूबर का आ जाए, तो गोया ये सारे इलेक्शन 3 मरले में होंगे। पहला मरला पंजाब, दूसरा मरला केपी और तीसरे मरले में पूरे मुल्क की नेशनल असम्बली और दोनों सूबों की असम्बलियां। तो ये सूरत काबिल कबूल नहीं है या ये सूरत पे काम नहीं हो सकता? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इससे क्या होगा, एक और आईनी वाइड आ जाएगा कि आपने एक असम्बली का इलेक्शन करा दिया, उसका एक ऑलरेडी शेड्यूल तय है कि असम्बली का इलेक्शन होगा, इतने दिनों बाद नोटिफिकेशन होगा, इतने दिनों बाद नई गवर्नमेंट आ जाएगी। उस असम्बली के इलेक्शन के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट का बैठना पॉसिबल नहीं रहेगा। अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट इंटरम अरेंजमेंट है ना कि एक असम्बली के जाने और दूसरी असम्बली के आने तक ये गवर्नमेंट चलेगी। अब नई असम्बली भी आ गई तो ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो ये एक और वाइड होगा। तो हमने बेसिकली क्राइसिस हल करने हैं, क्राइसिस के अंदर से एक और क्राइसिस खड़ा नहीं करना, जिस तरह इस फैसले के नतीजे में होने जा रहा है। लेकिन कायरा तो साहब हमें इसका रास्ता ये देखना चाहिए। और मैं बहुत दिनों से ये अर्ज कर रहा था कि हमें तहम्मुल से ये देखना चाहिए, सबको थोड़ा सा सांस लेना चाहिए। अदालत अगर हमारी बात मान लेती, 13 जजेस या 15 जजेस बैठ के फैसला करते, भले यही कर देते, तो फिर किसी के पास कोई रास्ता ना होता। और दूसरी तरफ सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए था। हम कितने अरसे से चीख रहे थे, मैं कोई 10 नहीं 50 प्रोग्रामों में ये रिक्वेस्ट कर चुका। राना सनाउल्लाह जिस पे सबसे बड़े एतराज़ है कि जी राना साहब की ज़बान बड़ी डाडी है, वो तल्ख बोलते हैं भैया। राना सनाउल्लाह 10 प्रोग्रामों में, आपके रिकॉर्डेड है, 10 प्रोग्रामों में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आप फौज से क्या मुतालबा कर रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ो और इलेक्शन कराओ। ये उन्होंने नहीं कराने, हमने कराने, आओ हमारे साथ बैठो, शराइत बंद करो, शर्तें ना लगाओ। हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन 2 महीने पहले हो जाए या 2 महीने बाद हो जाए। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। उसका जवाब क्या था? आज तक उसका जवाब नहीं आया। और कल खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन हो जाते था। जब ये फैसला आ गया उसके बाद ये कहा, उससे पहले कह लेते तो रास्ते निकलते। अब यही मसला है कि वो हर मामले को, इवेंट को या सिचुएशन को अपने हक में लेना चाहते हैं। सियासी जमातों के अंदर एक खींचातानी ज़रूर होती है, ये बात मुझे इकरार करने में कोई हर्ज नहीं है। हर जमात चाहती है कि वो विक्टोरियस के तौर पे, खान साहब चाहेंगे कि जी मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैंने देखा ना अपनी बात मनवाई है। कितना आइन का एहतराम करते हैं आप भी जानते हैं, ना आपसे छुपा है, ना हबीब साहब से छुपा है, ना मुझसे छुपा है। और कितना वो आइन और कानून के अलावा रवायतों का एहतराम करते हैं, कितनी जमहूरी रवायतों के हामिल हैं, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन वो चीज़ों को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी तरफ भी यही सूरत हाल है। हम भी चाहते हैं कि वो विक्टोरियस ना हो और हम लूज़र ना हो, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि एक दरमियानी रास्ता निकले। अब वो कोशिश थी हमारी कि हम एक वक्त में इलेक्शन कराएं, आज भी ये है और मेरी ये ख्वाहिश है और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक वक्त में इलेक्शन ना हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। लेकिन कायरा साहब आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल भी जारी कर दिया। आप हुकूमत छोड़ दें,
دیکھیے نا اس کے اوپر بات کریں گے جی. ابھی تو ریویو ہے, ابھی تو ہم نے ایک لیجسلیشن کی ہے, اس کے مطابق اپیل ہو سکتی ہے. جو بھی اس کے لیگل آپشنز ہیں ہم لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز استعمال کریں گے. اور ابھی آپ نے حبیب صاحب کہا اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے, تو پھر ہم نے یہی کام عمران خان کی خواہش کے مطابق پہلے کر لیا ہوتا. تو عمران کی خواہشوں کے مطابق تو نہیں چلنا نا جی, چلنا تو ہے ملک کی خواہشوں کے مطابق, چلنا تو ہے حالات کے مطابق, چلنا تو ہے نیوٹرل گراؤنڈ کے مطابق. لیکن قاہرہ صاحب ایک تھیسس یہ بھی چل رہا ہے, مختلف حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ اب یہ چاہتی ہے کہ کوئی انہیں دھکا دے تاکہ یہ کوئی بیانیہ بنا سکیں, کیونکہ مریم بی بی کے آنے کے بعد سے بھی کوئی بیانیہ بن نہیں سکا ان سے. دیکھیں نا یہ اب آپ نے ایک ججمنٹ دے دی, پھر آپ کہتی ہیں ہم سوال کرتے ہیں. یہ میں نے بات نہیں کی, یہ مختلف حلقوں میں بات ہو رہی ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ مختلف حلقوں میں بات ہو رہی ہے, آپ کالمز اٹھا کے دیکھیں. وہ کون سا حلقہ ہے؟ صحافتی حلقوں میں بھی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی تو تواتر سے یہ کہہ رہی ہے, اخبارات میں لکھا جا رہا ہے. میری ججمنٹ نہیں ہے. میری گزارش ہوگی عظمیٰ, جی جی مزمہ بیوی میں گزارش کروں, جب میں آپ سے بات سنتا ہوں یا حبیب صاحب سے بات سنتا ہوں یا کسی اینکر سے سنتا ہوں تو میں یہ اس کی بات سمجھتا ہوں, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا آپ نے کون سا میڈیا دیکھا ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کون سا, آپ نے کس کو ریفر کر رہے ہیں, اور آپ درست کر رہے ہوں گے, بٹ مجھے تو نہیں پتا وہ درست ہے کہ نہیں ہے. سو میں تو جو آپ کے منہ سے سنوں گا وہ آپ کا سوال سمجھوں گا نا. سو عرض یہ ہے کہ ان کو حق ہے وہ اس طرح سوچے, لوگوں کا حق ہے. لوگ تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, حدیں تاپ رہے ہیں, کچھ حد ہی نہیں جا رہی, تو لوگوں کی ساری باتیں تو سوچ کے یا سن کے اس طرح اپنے اوپینین نہیں بناتے. میرا تو سوال سمپل ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم کہہ رہے ہیں کہ عدالت فیصلہ کرے ساری بیٹھ کے اور الیکشن کرا لے ایک دن میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج کہہ رہی ہے کہ واقعی ہم اس عمل میں شامل ہیں, اور ہم جنورلی سمجھتے ہیں, میں جنورلی یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک دن میں نہ ہوئے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. اس سے کمپلیکیشنز ہوگی, مسائل کا حل نہیں نکلے گا, بلکہ ہم مسائل کے حل کے لیے جس پروپوزیشن میں جائیں گے وہ ایک اور نئے بڑے مسئلے کا آغاز ہو جائے گا اس سے. قاہرہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک دفعہ ہم نے الیکشن ڈیلے کر لیے تو اس کے بعد پھر الیکشن ڈیلے ہی ہوتے رہیں گے؟ حبیب صاحب الیکشن ڈیلے کر لیے کیا, الیکشن تو ڈیلے ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو 2 مہینے کرنا ہے, 4 مہینے کرنا ہے, 15 دن کرنا ہے. الیکشن تو ڈیلے ہو چکے ہیں, 90 دن سے تو گزر چکے, پنجاب میں بھی ہو چکے, کے پی میں بھی, دیکھیں نا کے پی میں بھی ہو چکے. سوال یہ ہے کہ اب اگر 120 دن کے بعد الیکشن کرا کے آپ ایک نیا قضیہ شروع کرنے لگے ہیں, اور اگر آپ 170 دن کے بعد الیکشن کرا کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور چیزوں کو سموتھ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ دیٹ. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیں, مذاکرات کی کیا سارے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیا ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے مذاکرات کی, ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں؟ بڑا اچھا رستہ ہے جی, یہی واحد رستہ ہے, کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. خان صاحب کو راضی کر دیجئے, میں آج بھی اپنی جماعتوں کا ترلا کر لوں گا, میں ان سے کوشش کر لوں گا, آپ ذرا ان کو مجھے. قاہرہ صاحب عدالت نے کہا تھا آپ کو, عدالت نے کہا تھا کہ آپ بات کر لیں, لیکن اس پر پیپلز پارٹی آن ریکارڈ آئی, انہوں نے کہا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے. ایک راستہ نکلا تھا ڈائیلاگ. گزارش یہ ہے, ڈائیلاگ کا کوئی راستہ عدالت نے نہیں دیا. عدالت نے ایک رائے دی کہ ہاں آپ ڈائیلاگ شروع کریں. 1 مارچ سے پہلے والے فیصلے, پہلے والے نہیں, میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اسی فیصلے پرسوں کے دن عدالت نے یہ کہا تھا اور کل فیصلہ دے دیا. یا تو عدالت یہ کرتی کہ 4 دن 5 دن 4 دن کا ٹائم دے دیتے, کوئی قیامت نہ آ جاتی کہ جی ہم بھی روک لیتے ہیں اپنی ججمنٹ کو اور سیاسی جماعتیں بیٹھ. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے یہ درست ہو یا نہ ہو, لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس عمل سے بھاگ کون رہا ہے, کون ہے؟ جب وہ حکومت میں تھا تو ہم اس کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, آؤ مل کے آگے بڑھتے ہیں, اور وہ گالیاں دے رہا تھا. کون کہہ رہا تھا کہ میں ہندوستان سے ہاتھ ملاؤں گا, ان سے نہیں ملاؤں گا, میں اسرائیل سے مل لوں گا, ان سے نہیں ملوں گا. پھر کون تھا جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں, کشمیر کے ایشو کے ہونے والی میٹنگوں میں بھی خود نہیں آتا تھا, باقی جماعتیں آ جاتی تھی. جب ہم حکومت میں آئے, کون ہے جس کو ہم نے آفر کی کہ آؤ یار بیٹھو, اور وہ پھر بھی گالیاں دے. اور آپ نے ان کی اسمبلی پہ داخلے پہ پابندی لگا دی آپ کے؟ نہیں, ہم نے نہیں لگائی, وہ استعفے دے کے گئے تھے. لیکن آپ کا اسپیکر آپ عدالتی فیصلے اور الیکشن کمیشن کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں. ایسا صاحب گزارش یہ ہے کہ بالکل ہم جنورلی چاہتے تھے کہ خان صاحب واپس آئیں. یہ اسی طرح تھا جس طرح میاں صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے استعفے دیے تھے اور ہم نے پیپلز پارٹی نے وہ استعفے رکوائے تھے. ہم اب بھی چاہتے تھے, لیکن 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد عمران خان نے جو گولی چلانی تھی وہ چلا چکے, اس کے بعد کون سی, پھر کیا فائدہ؟ یعنی اب آپ بھی مذاکرات نہیں کرنا؟ نہیں, مذاکرات کی بات نہیں میں کر رہا, میں اسمبلیوں کے استعفوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی مذاکرات تو ڈائیلاگ تو ڈیموکریسی کا حصہ ہیں, وہ تو اس سے تو مفر نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے
میرے چیئرمین نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کا رانا صاحب نے وہ غصے میں بات کہی نا, آخر گالیاں کھا کھا کے بندے کو غصہ آ ہی جاتا ہے. رانا صاحب نے یہ کہا تو اس کے بعد چیئرمین بلاول نے آن فلور آف دا ہاؤس اپنے اتحادی حکومت ہوتے ہوئے نے کہا کہ نہیں, ہم نے یہ نہیں کہنا, یہ آپ نے غلط کہا, اس طرح نہیں ہو سکتا. ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو, انہوں نے 3 دفعہ دہرایا, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو, ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہوگا. یہ کس نے کہا؟ یہ صرف بلاول. اچھا کائرہ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ حکومت ان 3 جج صاحبان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیے جی, یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں, اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہ تو کسی میٹنگ میں ہوئی, نہ کوئی سنجیدہ اس پہ ڈائیلاگ ہوا. رانا صاحب کی اپنی رائے ہے, وہ آزاد ہے اپنی رائے دینے میں, کوئی ہے اس میں. نواز شریف صاحب نے بھی گزشتہ روز لندن سے یہی بات کہی تھی. دیکھیے وہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہو سکتا ہے, ان کی جماعت کی رائے ہو سکتی ہے, یہ حکومت کی رائے تو تب ہوگی نا جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, حکومتی سطح پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب سعودی عرب کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب جا رہے میاں صاحب دعوت پر, آپ کے پاس شاید اس حوالے سے کوئی خبر بھی ہے؟ یہ تو کائرہ صاحب بتائیں گے. کائرہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا انٹرنیشنلی جو IMF کے معاملات ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں, وہ ان کا کیا اب اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنلی ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس کی ضرورت ہے. IMF یقیناً ہمیں وہ سپورٹ فراہم نہیں کر رہا جس کی ہمیں ضرورت ہے, اور اشد ضرورت ہے. اور ہمارے دوست بھی, دوست تو دے رہے ہیں, دوست نے تو پہلے بھی دیا. کیا سعودی عرب سے معاملات طے ہو گئے؟ سعودی عرب آپ کو بالکل وہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے, یقیناً بہت ساری آپ کو رول اوور دیا, چائنا بھی دیا, سعودی عرب نے بھی دیا. لیکن سعودی عرب نے جو خط لکھنا ہے سعودی عرب نے, اور پھر دیکھیں ہر ملک کے نا حبیب صاحب اپنے بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں. IMF یقیناً ایسا فورم ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے یا جس کے اوپینین کو بڑا وزن دیا جاتا ہے. IMF کی وہ کون سی شرط ہے جو ہم نے نہیں مانی, اور یہ ڈار صاحب میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ڈار صاحب نے خود بہت سارے پروگراموں میں کہا ہے, آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ اس وقت IMF ہم سے تمام شرائط بنوانے کے باوجود بھی ہمارے اوپر دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے. ایک مسٹرسٹ ہے, اور یہ مسٹرسٹ ان کا ماضی میں بھی تھا, یہ صرف عمران خان کے دور میں نہیں ہوا, لیکن عمران کے دور میں اتنا بڑھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ سے خود ہی پیچھے ہٹے, اور پھر جو کام نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو اور انہانس کر گئے. تو یہ مسٹرسٹ بنیادی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں, وہ اس مسٹرسٹ کو کیوں نہیں ٹھیک کر پائے؟ 1 سال ہو گیا. دیکھیے مسٹرسٹ کو سال نہیں ہوا, مسٹرسٹ کو تو زیادہ عرصہ ہو گیا, لیکن اس کو درست کرنے کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا, FATF نہیں کیا, انہوں نے کیا نہیں کیا, IMF کے ساتھ پروگرام شروع نہیں ہوا. پچھلی حکومت نہیں کر گئی تھی. جی میری گزارش سن لیجئے, خان صاحب کی گورنمنٹ ساری کنڈیشنلٹی مان چکی تھی, ان کی گورنمنٹ میں اس کا اعلان نہیں ہوتا, 2 دفعہ ڈیفر ہوا تھا پاکستان کا کیس 2 میٹنگوں کے باوجود. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے ایگری کر لیا تھا, سو ان کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں تھا. عرض یہ ہے کہ بلاول صاحب نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لائے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ لائے ہیں, دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کشمیر کے اوپر انہوں نے ایک سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اس نوجوان وزیر خارجہ کی تو ساری دنیا بلکہ ان کے مخالف بھی تعریفیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ ٹھیک ہے نہیں پسند, ان کی کامیابی پسند نہیں ہو سکتی, لیکن ان کی تعریفیں تو دنیا کر رہی ہے, اور ان کی تعریفیں پاکستان کی تعریفیں ہیں, وہ ان کی سکسیس پاکستان کی سکسیس ہے. انہوں نے بہت سارے ایشوز پہ پاکستان کے لیے وہ کیسز تھرو کرائے ہیں, آپ جانتے بھی ہیں, آپ اس کا ریسرچ کر لیجئے, فارن آفس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو دے دوں گا کہ انہوں نے کون کون سے ایگریمنٹس کرائے ہیں پاکستان کے لیے. اب فریشلی تو سارے میرے ذہن میں نہیں ہیں, لیکن IMF کے ساتھ ریوائیول ہوئی, امریکیوں کے ساتھ ریوائیول ہوئی, سعودی عربیہ ناراض تھا اس کو راضی کیا, چائنیز آپ سے الگ ہوئے بیٹھے تھے, ایکٹیولی آپ کے ساتھ انگیج ہوئے, اسی طرح اور بہت سارے فورمز ہیں. تو کائرہ صاحب اب آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت مسائل اب اکتوبر تک اتنے حل کر لے گی کہ جہاں پہ اتنے پیسے بھی ہوں آپ کے پاس, الیکشن ہو جائیں, آپ کی سیکیورٹی بھی اتنی ٹھیک ہو جائے کہ الیکشن کروائے جا سکیں, اور پھر جو دیگر مسائل ہیں ملک کے اندر تناؤ بھی اتنا کم ہو جائے کہ الیکشن کروائے جا سکیں؟ دیکھیے تناؤ اور سیکیورٹی سچویشن واحد 2 وجوہات نہیں ہو سکتی ہیں, پیسے بھی ہیں, 3 وجوہات آپ نے. تناؤ کے خاتمے کے لیے یقیناً حکومت کو اپنا کردار تو ادا کرنا ہوگا اور دوسری جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. قمر زمان کائرہ آپ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.